ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। जावेद हुसैन साहब, एक्स MLA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मोहम्मद इस्माइल, प्रेसिडेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान मिर्सा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जावेद साहब, वहाँ के लोगों का ज़्यादातर ज़रिया माश जो है वो वाबस्ता है ट्रेड के साथ है या तो टूरिज़म के साथ है। अब टूरिज़म इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। हुकूमत की तरफ से कहा गया जी एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को पैसे भी दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ज़रिए से राशन भी पहुँचाया गया। गिलगित बल्तिस्तान में ऑल्टरनेट लोगों के पास है क्या? अगर ट्रेड नहीं होती, टूरिज़म का शोबा इसी तरह से अगर चल प्रोलॉन्ग कर जाता है ये मामला, तो देखें कि राशन की आपने बात की, मैं खुद जिस ज़िले में था वहाँ 2,500 बैग आए सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल मिलाकर। मुझे बताएं 70,000 की आबादी में अगर आप 1500 का एक थैला दे दें, 6 महीने उनके कारोबार बंद करें, पंप बंद कर दे, दुकानें बंद कर दे, होटल्स बंद कर दे, उनके तमाम ज़रिए जो क्योंकि वहाँ पर जो काश थे वो भी बंद हो जाए, तो ये सारा क्या इसी 1500 से कवर हो सकता है? ये सारा इस्लामाबाद में बैठ कर बातें हैं। हम वहाँ ग्राउंड पर हैं, वहाँ रुल रहे हैं, लोग मर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग का फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। मसला यहाँ पर ये है, अब बस खुदा से दुआ करते हैं वहाँ के लोग। इधर बैठने वालों को क्या फ़र्क पड़ता है, हम मर भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मसला यहाँ पर यह है कि होटल इंडस्ट्रीज़ बंद है, चाइना ट्रेड बंद है, ज़राअत के जो अपना काश्त होना था वो उस दौरान कोरोना आया वो बंद है। कौन से इसके लिए कम अज़ कम गिलगित बल्तिस्तान के होटल, ट्रेडर्स, छोटे बड़े ज़राअत वाले, इन सबको कोई 15-20 अरब का बेल आउट पैकेज कोई सब्सिडी देनी पड़ेगी इनको, फेडरल को। ये तो बलूचिस्तान को मिल सकता है, सिंध को भी मिल सकता है, KP को भी मिल सकता है, पंजाब को भी मिल सकता है, इंक्लूडिंग ये आज़ाद कश्मीर को भी नहीं मिल सकता है, हमें नहीं मिल सकता है। क्यों? हमारे लोग एक तो शरीफ हैं, और ये जो है ना दूसरा ये है कि हमारी आवाज़ दबाया जाता है। बस सब कुछ ठीक है, क्या रटा लगाते हैं। मुझे बताएं कि कोई प्राइम मिनिस्टर गिलगित आए, आवाम से पूछे ना। पहले दफ़ा आए अपना एयरपोर्ट से सीधा पोलो ग्राउंड गए, वहाँ स्पीच किया, वापस आए। इस दफ़ा आए अपने 4-5 हेलीकॉप्टरों में बादशाह डैम में आए, वापस चले गए। आवाम से मिलते नहीं हैं। जब तक आवाम से मिलने वाला कोई लीडर गिलगित बल्तिस्तान नहीं आएगा, देखो मैंने पहले भी कहा है कि पीपल्स पार्टी को याद करने की वजह यह है कि उनकी लीडरशिप गिलगित बल्तिस्तान के बारे में सोचती है। हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज से 10 दिन पहले असम्बली के फ्लोर पर गिलगित बल्तिस्तान में जो कोरोना 19 के हवाले से जो मसाइल थे उसको एड्रेस किया इधर। लेकिन बात यह हो तो पोजीशन में ये सारी चीज़ें सिंध को इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो इस अपना पार्लियामेंट में बैठे हैं, KP को इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस पार्लियामेंट में है, पंजाब को इसलिए मिल रहा है उस पार्लियामेंट में। हमारा कोई नहीं है। हमारा जो मुतालिबा है वो ये है कि हमें जो हमारी जो आवाज़ है वो ऐवानों तक नहीं पहुंचती है। हम असम्बली के अंदर भी बोलते हैं तो उसी असम्बली के बिल्डिंग के अंदर ही हम बोलते हैं, वही आवाज़ हम सुनकर वापस चले जाते हैं। एक्शन उस पर कोई नहीं होता है। करारदादे 100 भी करो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से, होटल इंडस्ट्री के हवाले से, चाइना ट्रेड के हवाले से मैं समझता हूँ कि इनका कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो बट ज़ीरो है। जहाँ तक कोरोना का कंट्रोल, कौन सा एड मिला हमें? हमारे लोगों को तो मास्क तक नहीं मिला। ये सारा कंट्रोल लोगों ने अपने मदद, आप कहते हैं घर घर गए हमारे उलेमा ने, हमारे सियासी कायदीन ने बताया कि जनाब आप लोग एहतियात करें, तो एहतियाती तदाबीर से हम ठीक हो गए हैं। वरना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान को अभी तक मैं समझता हूँ कि दीगर सूबों में जो हुआ है उसका 1% भी गिलगित बल्तिस्तान को नहीं हुआ। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत दिलाने के लिए क्या करेगी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने नहीं किया, या आईनी हैसियत जो मिल नहीं सके अभी तक? देखें कि हमारा जो मंशूर है वो है हक़ हाकिमियत और हक़ मलकियत। हक़ हाकिमियत ये है कि जनाब हुकूमत, हम हुकूमत में अवाम के उन नुमाइंदों को मानेंगे जो वोट के ज़रिए आएंगे, ताकत के ज़रिए आएंगे, वोट के ताकत से, धांधली की ताकत से नहीं। मलकियत क्या है? हम कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान का अगर KPK की ज़मीन KPK के लोगों का है, सिंध की ज़मीन सिंध के लोगों का है, बलूचिस्तान की ज़मीन बलूचिस्तान के लोगों की है, पंजाब की ज़मीन पंजाब के लोगों की है, कश्मीर में आप जाएँ, जब कश्मीर में आप कोई बंदा नॉन लोकल जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता है, तो हम कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के मालिक वहाँ के अवाम हैं। ये पीपल्स पार्टी का मंशूर है और इसी मंशूर पर पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिलेगी, वरना हमारे फेडरल में कोई गवर्नमेंट नहीं है। अब इसी मंशूर पर हम इंशाअल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूँ कि इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में जो गवर्नमेंट होगी
یہ ریکارڈ میں بھی ہوگا کہ فیڈرل میں پی ٹی آئی کی ہوگی اور گلگت بلتستان میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہوگی، تو یہ انہی حق حاکمیت اور حق مالکیت کی وجہ سے ہمیں دیں گے. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس جگہ میں آپ رہتے ہیں اس پہاڑ کے آپ مالک ہیں، اس پہاڑ کا مالک کشمیر افیئر کا کوئی سیکرٹری نہیں ہے، نہ کوئی منسٹر ہے، وہ گلگت بلتستان کے ان باسیوں کا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم فیڈرل کے اوپر پریشر ڈیولپ کریں گے. اگر فیڈرل ہماری بات نہیں مانتی تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے ایک واضح فیصلہ ہے، مطلب 12 رکنی ججز نے فیصلہ دیا بھائی جان گلگت بلتستان کو دے دو حقوق، جلدی دے دو، اور 2.5 سال گزر گئے ہیں اس فیصلے پر بھی عمل درآمد ہو، جبکہ میری خود امپلیمنٹیشن کی پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے کھٹکھٹائیں گے. اگر بہت زیادہ زور ہو تو ہم لوگوں کو نکالیں گے بھی، اس دفعہ نکال کر لوگوں کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ پر مجبور کریں گے کہ آئیں، اس کے علاوہ حقوق نہیں مل سکتے. اسماعیل صاحب، کتنے % لوگ امپورٹ ایکسپورٹ سے وابستہ ہے وہاں پر، اور امپورٹ ایکسپورٹ اور ٹریڈ بند ہونے کی وجہ سے کتنا خسارہ ہو چکا ہے، اور اس کا خمیازہ کون بھگتے گا اور اس کی بھرپائی کس طرح سے ہو پائے گی؟ سر یہ تقریباً 80% لوگ، جس طرح جاوید صاحب نے بھی بتایا کہ اس میں مزدور، کلیئر ایجنٹس، امپورٹر، ایکسپورٹر، ٹرانسپورٹر، یہ سارے ہیں. ٹھیک ہے، 80% لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہیں. تو اس کا ابھی یہی حل ہے کہ اس بارڈر کو کھولنے کے بعد جو ہے نا ان کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ چلو تھوڑا بہت زیادہ نہیں تو کم از کم ان کے وہاں جو پراپر طریقے سے جو کام کرتے ہیں، وہاں جن کے آفیسز چائنا اور اورنچی سٹی کے اندر ہے، کاشغر کے اندر ہے، ان کا جو ابھی بند ہو کے جو کرائز ہیں وہ تو کم از کم 1-2 مہینے میں اگر یہ ٹریڈ چل پڑا تو وہ اتنا ایڈجسٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، بیسیکلی عمران خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں جی ٹورزم کی پالیسی ہوگی، ٹورزم کو شعبے کو ہم فروغ دیں گے، لیکن گلگت بلتستان میں وسائل سے مالا مال ہے گلگت بلتستان. ٹورزم کے شعبے پر توجہ دی جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کی کیا پالیسی ہو تو ٹورزم کو مزید فروغ مل سکتا ہے؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے تو ٹورزم کے فروغ کے لیے کیا پالیسیز لائیں؟ دیکھیں کہ ٹورزم کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ بالفرض کریں کہ گلگت بلتستان تو خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں لوکل اور نان لوکل ٹورسٹ آتے ہیں. مینلی ٹورزم کے لیے پرپوزل یہ ہے کہ جب چائنا سے جو ٹورسٹ چائنا کی طرف جاتے ہیں نا، ان کے ایکسیس ہو گلگت بلتستان میں وائے خنجراف. اگر سالانہ 50,000 ٹورسٹ بھی ادھر سے آتے ہیں، اور آ سکتے ہیں کیونکہ چائنا میں بہت سے ٹورسٹ جاتے ہیں، اور ادھر سے جو پنجاب سے، کے پی سے یا دیگر اضلاع اپنا پروونس سے جو لوگ جاتے ہیں، وہاں پر ہوٹل انڈسٹریز ہیں، ان کو جو ہے نا سبسڈیز تو میرے خیال میں ان کو جو ہے نا، کیونکہ وہاں پر کوئی ٹیکسز تو نہیں ہیں، لیکن امن امان ویسے بھی بہتر ہے. لیکن اس کے لیے کیونکہ ٹورسٹ کو بڑھانے کے لیے 2 چیزیں کرنا پڑیں گی. ایک تو جو ہمارا روٹ ہے اس وقت، جو موٹر وے ہے ہمارا بشام تک ہے، اس بشام سے لے کر چلاس تک روڈ کی جو حالت ہے، انسان ایک دفعہ اس روڈ سے جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار بس میں مر بھی جاؤں تو اس روڈ پہ نہ ہوں. یہ روڈ بنائیں، موٹر وے بنا کے دے دیں تو ٹورسٹ بڑھ سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان، بالخصوص گلگت اور بلتستان، اس کی جو فلائٹس ہیں وہ آل ویدرز کریں، سبسڈائزڈ ریٹس پر. جو ٹورسٹ گلگت بلتستان کے لیے آئے گا تو اس کے پاکستان کے دوسرے شہروں سے کم از کم 50% کرائے کم ہو، اور یہ بتایا جائے کہ جناب آپ آئیں گلگت بلتستان تو وہ اس کو بھی اویل کرنے کے لیے فلائٹس پر سکردو جائیں گے، کیونکہ سکردو بہت بڑا ایک خوبصورت ہمارا ضلع ہے بارڈر کے ساتھ. اور اس کے بعد گلگت ہے، نگر ہے، ہنزا ہے، آگے گزر ہے، دیامر ہے. یہ اتنے مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے گلگت بلتستان کو نوازا ہے. اب اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کوئی پلاننگ بنائے، کوئی سوچے کہ گلگت بلتستان کی ٹورزم کو کیا کرنا ہے. ابھی تو پی ڈی ڈی سی بھی بند کیا عمران خان صاحب نے، کہا ملازمین فارغ گلگت بلتستان میں، اس میں کم از کم 150-200 ملازم ہیں، تو وہ بھی فارغ. وہ کہتا ہے ہم اس کو جو ہے نا پرائیویٹائزیشن کریں گے. پرائیویٹائزیشن کیوں کرتے ہو؟ یہ تو پراپرٹی گلگت بلتستان صوبے کی ہے. تو یہ سارے چیزیں جب وفاق کی دلچسپی ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ سٹیل ملز کو چلانے کے لیے بیل آؤٹ پیکیج، پی آئی اے کو چلانے کے لیے بیل آؤٹ پیکیج، فلاں کو چلانے کے لیے بیل آؤٹ پیکیج. گلگت بلتستان کو جب تک کوئی 15-20 ارب کا پیکیج دیں گے تو جو ٹریڈ سے متاثر ہوئے ہیں وہ کوئی ایسا آروز نکالے ٹریڈس کو بہتر کرنے کے لیے. پاکستان کے دیگر ڈرائی پورٹوں میں ہے تو یہ وہاں پر سوس ڈرائی پورٹ کو انکم ٹیکس سے ایگزمپشن دے دیں تو لوگ اس ٹیکس کو اویل کرنے کے لیے اس روڈ سے آئیں گے. آپ مجھے بتائیں
کی ادھر سے سوس پر تقریباً کوئی 72 گھنٹے کا سفر ہے. کون سا ایسا بیوقوف ٹریڈر ہے جو 72 گھنٹے سفر بھی کرے گا اور وہی ٹیکسز دے گا جو ماگرا ڈرائی پورٹ میں ہے, پشاور میں ہے, کراچی میں ہے, سمبڈیال میں ہے, لاہور میں ہے؟ تو کوئی وہاں جائے گا؟ اس کے لیے اس پورٹ کے لیے کوئی خصوصی ایگزمشن ٹیکس میں کوئی SRO دینا پڑے گا, اور دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دلچسپی سے ہوں گی فیڈرل گورنمنٹ کی. میں سمجھتا ہوں کہ PTI کی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی ہے, یہ صرف اور صرف گلگت بلتستان کے الیکشن کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ممکن. اچھا, ابھی بات یہ کی جاتی ہے کہ گلگت بلتستان میں پاور کے منصوبے ہیں, اگر ان منصوبوں پر صحیح طریقے سے آپ وہی بات کریں بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے, لیکن اگر پاور کے منصوبوں پر توجہ دی جائے تو جو الیکٹریسٹی شارٹ فال پورے پاکستان میں اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. وہاں پر اگر ٹوریزم کی ہم بات کریں تو وہاں پر جب سردیاں آتی ہیں تو بہت سارے علاقوں میں بجلی کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے, پانی اس طرح سے نہیں پہنچ پاتا, تو یہ بھی تو بہت بڑے مسائل ہیں. دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں جو پاور کے پروجیکٹ اس طریقہ کار سے چل رہے ہیں نا, اس طرف تو انرجی کرائسس کبھی ختم نہیں ہوگی. وہاں بنانا پڑیں گے ریور سائڈ پر. اب جیسا کہ بادشاہ دیامر ڈیم ہے, دیامر بادشاہ ڈیم ہے, یہ بن جائے. آگے جو ہے نا گلگت میں اپنا ہینزل ایک پروجیکٹ ہے. اب دریائے ہنزا نگر کے اندر ریور سائڈ پر کوئی بنائیں, جیسا عطابات ہے وہ جو ہے نا اس کو بنائیں. آگے بونجی ڈیم ہے, آگے سکردو میں ستپارہ ڈیم ہے. جب تک یہ ڈیم نہیں بنائیں گے, ریور سائڈ پر انرجی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے پروجیکٹس نہیں دیں گے, آپ جتنا بھی بنائیں, گلگت بلتستان میں اب بھی سردیوں میں 20 گھنٹے لاؤڈ شیڈنگ ہے. سردیاں آئیں تو جب تک آپ ریور سائڈ پہ نہیں بنائیں گے تو اوپر جو نالوں سے جو آپ پانی کو استعمال کر کے جو پروجیکٹ بنائیں گے وہ تو میرے خیال میں کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اور اس کے لیے میں نے کہا کہ کوئی سرے سے کوئی پلاننگ ادھر پلاننگ کمیشن بنائے ادھر جو ہے, کیونکہ جو 1 ارب سے جو اوپر پروجیکٹ ہے وہ ادھر کی جو ہے نا کشمیر افیئر دیکھتا ہے. 1 ارب تک گلگت بلتستان میں ہے 2018-19 کی اپنا اس کے ترمیم کے مطابق. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے جو بیٹھے ہیں فیڈریشن کے اندر, پرائم منسٹر, اپنا کشمیر افیئر کا جو منسٹر ہے, یہ دلچسپی لے لیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اس انرجی کو جو ریور سائڈ پہ بنائیں گے اس سے گلگت بلتستان کے کرائسس ختم بھی ہوں گے, اور پاکستان کے جتنے انرجی کے کرائسس وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر کریں تو. ٹھیک ہے اسماعیل صاحب, گلگت بلتستان کے حوالے سے ٹریڈ پالیسی رہی کیا ہے وہاں پر؟ سر یہ جو ہے نا پچھلے جو مطلب یہ کورونا سے پہلے یا پچھلے جو 2018 کے جو 19 میں جو اس میں جو چلی تھی وہ ٹھیک تھی سر. مطلب چلو لوگوں کا گزارا ہو جاتا تھا, مزدور اپنے جگہ میں ایڈجسٹ ہوتے تھے, ٹرانسپورٹ اپنے جگہ میں ایڈجسٹ ہوتے تھے. جب یہ کورونا کا معاملہ آ گیا اس کے بعد صرف لوگوں کا ذہن میں رہا کہ یار ہو سکتے 1 مہینے 1.5 مہینے میں یہ کھل جائے گا تو پھر سسٹم چلے گا. تو پہلے بس نارمل تھی, چل رہی تھی, بس گزارا ہو رہا تھا. لیکن ابھی یہ 4 مہینے سے مکمل طور پہ سارے امپورٹر, ایکسپورٹر, ٹرانسپورٹر, مزدور سب انتہائی متاثر ہے سر. اچھا جاوید صاحب, پھر اتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ٹریڈر ہیں, امپورٹر ہیں, ایکسپورٹر ہیں, ٹرانسپورٹرز ہیں, آلٹرنیٹ پھر کیا ہے؟ 4 ماہ کا وقت گزر چکا ہے, اگر یہ صورتحال اسی طرح سے رہتی ہے تو پھر تو صورتحال تشویشناک ہو جائے گی. دیکھیں کہ جو چائنا سے جو بارڈر ہوتا ہے اس کا اوپننگ ٹائم تھی 1 اپریل. آج سمجھ لو ہم ہیں اگست کے 20-21 نہیں اپنا جولائی کے. اب بھی اگر 1 اگست سے عید کے بعد کھولیں, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, 5 مہینے کی بھی جو ٹریڈ چلے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کا نقصان ہے وہ کورڈ ہو جائے گا. اگر یہ بالکل نہیں کھلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے لاسز ہوں گے. اس کے لیے پھر گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہو کہ ان کو دے دیتے, کیونکہ نا گلگت بلتستان میں 25,000 سے لے کر 5 کروڑ تک لوگوں کا جو سروائیول ہے وہ بینک کے لون سے ہیں, خواہ وہ زراعت میں ہو, خواہ وہ ہوٹل انڈسٹریز میں ہو, خواہ وہ چین ٹریڈ سے ہو, وہ تو ختم ہو جائیں گے, وہ دیوالے ہو جائیں گے. کورٹس ان کو پکڑے گی, اندر کرے گی, جیل بھیج دے گی, لیکن اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. اس کا حل یہ ہے کہ SOPs کے ذریعے ٹریڈ کو کھولنے کے لیے جو تجاویز پرائم منسٹر کو ہمارے ایسوسیشن نے دی ہے اس میں لکھا ہے کہ جناب اگر زیادہ سے زیادہ ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اپنے بارڈر تک لے کے آئیں کنٹینر, ہم ادھر سے اپنے کنٹینرز لے کے جاتے ہیں, اسی کو ہم شفٹ کر کے ڈرائی پورٹ پہ لائیں گے اور ٹیکس دے کر ہم اپنے مال کو لے کے آئیں گے. اگر یہ نہیں کر سکتی تو گورنمنٹ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو دینے پڑے گی کوئی بیل آؤٹ پیکیج. بیل آؤٹ پیکیج دے سکتے ہیں تاجروں, اتنے جو ہے ٹرانسپورٹر ہیں, ٹرک والے ہیں. اچھا آپ وہاں دیکھیں کہ اس سوس ڈرائی پورٹ میں کم از کم 2-2.5 ہزار مزدور کام کرتے ہیں. وہ بیچارے مزدور اس وقت
مطلب کیونکہ میں پولیٹیکل پوزیشن میں بھی ہوں، میں خود چائنا سے میرا تعلق ٹریڈ بھی کرتا ہوں، مجھے سارے جو مسائل ہے وہ زمینی حقائق مجھے پتہ ہے. وہ مزدور بیچارے تو ان کو ابھی 100 روپے بھی نہیں، وہ تو اتنا پھونے کرتے، کہتے ہیں ہم کریں کیا، ہم خودکشی کریں، ہم دریا میں چھلانگ ماریں. ہم کہتے ہیں نہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، جو اوپر مالک بیٹھا ہے، حکمران تو ہمارے اوپر. تو ایسی صورتحال میں متبادل کیا ہے پھر ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس متبادل مطلب یہی ہوگا کہ اس کے بعد جب یہ 4 مہینے 5 مہینے بھی گزر جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارے ایسے رہ جائیں گے، کیونکہ وہاں اور کوئی انڈسٹری ہے نہیں نا. ادھر تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب انڈسٹری ہے، کپڑے کی انڈسٹری ہے، اپنا سیمنٹ کی فیکٹریاں ہیں، یہاں پر بہت سے انڈسٹری. وہاں پر کیا ہے گلگت بلتستان میں؟ یا تو زراعت ہے، وہ آلو کی کاشت تھی، چیری وغیرہ، یہ فروٹ، یہ سارے بھی اس وقت کورونا میں تھا تو اس پر بھی اتنا دیکھ بھال نہیں ہو سکا، وہ خراب ہوا. اس کے بعد ابھی چائنا ٹریڈ نے چلنا تھا، وہ نہیں چل پڑا. اور جو ہوٹل انڈسٹریز ہے، وہ جو ہے نا ٹورزم، دیکھیں نا کہ اگر سمجھ میں آتا ہے کہ سوات میں، ناران کاغان میں، ادھر کہیں اگر بند ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ادھر جتنے ہوٹلس والے ہیں وہ بلینرز ہیں. ہمارے ہوٹل کے لوگ بھی بڑے غریب ہیں. کسی نے کوپریٹو بینک سے پیسے نکالا، کسی نے نیشنل بینک سے نکالا، کسی نے کس بینک سے نکال کر وہ بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں. وہاں پر بڑے پیسے والا نہیں ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی خاندان رئیس ہے. سارے بیچارے زمیندار ٹائپ کے لوگ ہیں، اپنے محنت کر کے اس اسٹیچو پہنچتے ہیں. یہاں پر تو خاندان کے خاندان در خاندان ان کے جو ہے نا ہسٹری نکال تو ان کے پاس تو حساب کتاب سے اوپر پیسہ ہے. گلگت بلتستان میں ایسا نہیں ہے. اس کے لیے گلگت بلتستان کو کہ یہ جو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے دے دے آسان شرائط پر اور لون دے دے. ان کے جو پہلے انٹرسٹ وہ ختم کرے، ان کو ٹائم دے دے. اگر 1 سال میں واپس کرنا ہے تو 5 سال کا ٹائم دے دے. اگر کسی نے لے لیں ہیں اور کوئی بزنس کریں، ان کو اور آسان شرائط پر ادھر 10% پہ دیتے ہیں یا 15% پہ لون دیتے ہیں. تو شیڈول بینکوں کو ہدایت جاری کرے پرائم منسٹر کہ 2% پر دے دے لون، تاکہ اسی سے وہ پھر کہیں اپنے ذریعے آمدنی کر کے کوئی اپنے گھر کے کفالت کریں گے. ٹھیک ہے، یہ سارا چیزیں کرے گی فیڈرل گورنمنٹ. اچھا میرا آخری سوال جاوید صاحب، سی پیک کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ سی پیک کے سب سے زیادہ ثمرات گلگت بلتستان کو ملیں گے. سی پیک کا ایک بھی پروجیکٹ ہمیں نہیں، ہمیں 2 ملے گا. 0/0 ہے سی پیک. میں نے کہا نا کہ یہ سارا طاقت سے دباتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو، لیکن یہ یاد رکھیں طاقت کا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے نا، بنگلہ دیش بھی ٹوٹا ہے نا تو طاقت سے ٹوٹا ہے. جہاں جہاں طاقت کا استعمال کرتے ہیں آج لوگ کمزور ہیں. ایک پروجیکٹ ایک بنائے نا کوئی موٹر وے، ہم مانیں گے. دے دے انٹرنیشنل نیشنل ایئرپورٹس. پروجیکٹ سی پیک اخباروں میں میڈیا میں ہم سنتے ہیں ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں. یہ سارا سی پیک کا پیسہ ان پروونسز میں لگا ہے. گلگت بلتستان کو سی پیک سے 1 روپے کا فائدہ نہ ابھی ہے نہ مستقبل میں ہوگا. لیکن کیونکہ اپنا حکومت پاکستان کی طاقت سے وہاں کے لوگوں کو اس طاقت سے ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے. اگر بولتے بھی ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ تو آپ سچ والے میرے خیال میں کوئی مہینے میں 10-15 دنوں میں کوئی پروگرام کرتے ہیں، ورنہ تو میڈیا پہ بھی ہماری خبر نہیں چلتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جاوید حسین صاحب ایکس ایم ایل اے پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان اسمبلی اسٹوڈیوز میں موجود تھے. محمد اسماعیل پریزیڈنٹ امپورٹ ایکسپورٹ ایسوسی ایشن موجود تھے اور تمام تر مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. بنیادی طور پر دا کنکلوژن آف دا کانورسیشن از کہ وفاقی حکومت کی طرف سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب تک وفاقی حکومت توجہ نہیں دے گی، کوئی بیل آؤٹ پیکج دیا جائے، وہاں کے حوالے سے فنڈز مختص کیے جائیں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اور الیکشن ملتوی ہونے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اکارڈنگ ٹو دیم کہ ہائیجیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں نہیں. لیکن وٹ از دا گراؤنڈ ریئلٹی وہ اب وقت گزرنے کے ساتھ سامنے آئے گا. لیکن کورونا کی وجہ سے چیزیں متاثر ہو رہی ہیں، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کے پاس اس کے علاوہ آلٹرنیٹ کوئی ہے نہیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.